नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़-ज़हब वल फ़िद्दत व ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। वक़ाल तआला मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिईन अज़ीज़ वक़ार बुज़ुर्गों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस माह में अक्सर व बेशतर हज़रात अपने मालों से ज़कात अदा करते हैं और बड़े ही खुशकिस्मत हैं वो लोग जो रब्बुल आलमीन के अहकाम को बजा लाते हैं और उसी परवरदिगार की जानिब से दिए हुए माल में से उसी के रास्ते में खर्च करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बाद बदनसीब लोग वो भी हैं जो रब्बुल आलमीन के सरी अहकाम की खिलाफ वर्दी करते हैं और उसी की जानिब से दिए हुए माल में से उसका हिस्सा नहीं निकालते। और ऐसे लोग जो हैं उनके बारे में कुरान करीम में बड़ी सख्त वईदें नादिल हुई हैं, वारिद हुई हैं। ज़कात जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं और उनमें से बुनियादी अरकान से मुराद ये है कि इस्लाम की जो इमारत है वो इन 5 चीज़ों पर उस्तवार है। इस्लाम की जो इमारत है वो इन 5 सतूनों पर खड़ी है। जैसे हम कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं और उस बिल्डिंग के लिए दीवारों का या सतूनों का होना ज़रूरी है। अगर आप उस बिल्डिंग में दीवारें नहीं बनाएंगे, उस बिल्डिंग के सतून नहीं होंगे, तो वो आपकी बिल्डिंग कमज़ोर होगी, वो आपकी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकेगी। और इसी तरह अगर आपकी उस बिल्डिंग में कोई सतून कमज़ोर हो गया, कोई दीवार नाकिस मटेरियल से तामीर की गई, तो यकीनन आपकी वो इमारत हमेशा ख़तरात में घिरी रहेगी और हर वक्त एक ख़दशा रहेगा कि किसी भी वक्त आपकी इमारत का, आपकी बिल्डिंग का वो हिस्सा गिर सकता है जिस जगह पर जो उसकी दीवार या जो उसका सतून कमज़ोर था। तो इस्लाम के ये 5 बुनियादी अरकान हैं और इन 5 अरकान पर, इन 5 सतूनों पर इस्लाम की इमारत खड़ी है, इस्लाम की इमारत उस्तवार है। अब अगर हम इन सतूनों में से, इन अरकान में से किसी एक को साइड पे कर देते हैं, यकीनन इस्लाम की जो इमारत है वो कमज़ोर होगी।
قرآن کریم میں ارشاد ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا جا رہا ہے کہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ میرے نبی ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اب یہاں پر ایک دردناک عذاب کہا جا رہا ہے اور پھر ساتھ میں خوشخبری کہا جا رہا ہے، تو یہ ایک استہزاءً کہا جا رہا ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دو، کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا نا تو آگے قرآن کریم کی ارشاد فرما رہا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ قیامت کا دن ہوگا اور جو لوگ جنہوں نے جو سونا چاندی جمع کیے ہے اس کو آگ پر پگھلایا جائے گا، تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، جلایا جائے گا، اور اس کے بعد اس پگھلائے ہوئے، اس جلائے ہوئے، تپائے ہوئے سونا چاندی سے ان لوگوں کی جنہوں نے وہ مال جمع کیا تھا، جن کا وہ مال تھا، ان کی پیشانیوں پر، ان کی پشتوں پر، ان کے پہلوؤں پر داغا جائے گا، اور پھر ساتھ میں ان کو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہ تمہارا وہی مال ہے جو دنیا میں تم جمع کرتے رہے ہو، اب اس کا مزہ چکھو، فذوقوا، چکھو مزہ اس کا، یہ وہی مال ہے جو تم دنیا میں جمع کرتے رہے۔ اتنا دردناک عذاب ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہم احفظنا من، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مثل الذین ينفقون اموالکم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ صرف 700 گنا نہیں، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے خلوص، آپ کے یقین، یہ آپ کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جس اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دی ہوگی، مال خرچ کیا ہوگا، اسی کے مطابق اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی، جتنے خلوص سے نیت کے ساتھ آپ نے اپنا مال خرچ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں، اسی کے مطابق آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے مال، جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ مہلت دے دیجیے، مرتقد وہ یہ خواہش کریں گے ہمیں کچھ مہلت مل جائے کہ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیں۔ پھر ان کو کہا جائے گا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب یہ موت آ گئی ہے، اب اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، اب آپ کو وقت نہیں ملنا، اب آپ کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ زندگی جو ہے اپنے ہاتھ سے دیا ہوا اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو محفوظ فرما دیتے ہیں، یعنی اپنے مالوں کو آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کیجیے تاکہ آپ کے مال محفوظ ہو جائیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے
کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مال کم نہیں کرتی، بلکہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود جو ہے یہ مال کو گھٹاتا ہے اور یربی الصدقات، اور صدقات آپ کے مال میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں آپ جو خرچ کر رہے ہیں یہ مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بھی بن رہا ہے، یہ اپنے لیے آپ سٹاک کر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں اپنے لیے سٹاک کرتے ہیں نا کہ یہ بینک بیلنس ہو میرے اولاد کے لیے، یہ جو آپ یہاں چھوڑ کر جائیں گے وہ آپ کے وارثوں کے لیے ہے، اور جو خود آپ اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جائیں گے وہ آپ کے لیے سٹاک ہے، وہ آپ کی آخرت کا سٹاک ہے، وہ مرنے کے بعد آپ کے کام آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہوا ہے، مختصر سے وقت میں یہ گفتگو کی ہے تاکہ ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔